अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम खबर में खुश आमदेद। वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब की छुट्टी, बड़ी खबर आ गई और इस बात की तस्दीक किसी और तरह से नहीं आई, बल्कि ख़ुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कराची के अंदर एक तकरीब से ख़िताब करते हुए इशारा दे दिया है कि भाई मैं जाने वाला हूँ, अब मेरा जहाँ तक मैंने मुल्क को लेके आना था मैं ले आया हूँ, अब मेरी खिदमात जो है आपको मज़ीद कुछ अरसे बाद जो है वो दस्तयाब नहीं होंगी, लिहाजा अब आप जाने और आपका काम। और इस जो उनकी तरफ से ये जो पैगाम है, इसके पीछे की जो एक स्टोरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, बल्कि दिलचस्प से ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि वो स्टोरी ज़्यादा ख़तरनाक है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। वो स्टोरी क्या है? मिफ्ता इस्माइल साहब को आखिरकार इस बात के इजहार की क्यों ज़रूरत पेश आई कि जनाब उनके पास वक्त कम है, और उनको ये बात भी कहना कि क्यों ज़रूरत पेश आई कि जनाब हालात अभी भी जो है वो काबू में नहीं है। और उसके साथ साथ जो एक अलर्ट जारी किया गया है, उस अलर्ट की यानी IMF की तरफ से उस अलर्ट की क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लंदन की एक खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है लंदन से जब खबर आती है तो वो कोई आम खबर नहीं होती, कोई छोटी मोटी खबर नहीं होती, उसके पीछे बड़ी लॉजिक होती है। आपको पता है कि रूटीन में नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर क़याम पज़ीर होते हैं, अपने साहबजादे के दफ्तर के अंदर बैठते हैं। वहाँ पर अगर ये कहूँ कि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने अपना एक सेक्रेटेरिएट बना लिया है जहाँ पर बैठ के वो मुस्लिम लीग नून के जो तंजीमी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, ना सिर्फ उनको देखते हैं बल्कि उनके ऊपर अपनी राय का भी इजहार करते हैं। और उसके बाद वो आपने मुँह में देखा होगा कि वीडियोज़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, यूँ वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आते हैं, बाहर रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, अब नवाज शरीफ साहब उनके साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसा ही हुआ, नवाज शरीफ साहब सीढ़ियों से उतरे हैं, नीचे आए हैं, नीचे रिपोर्टर्स खड़े थे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाबत कुछ सवालात करने की कोशिश की। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े ज़ूमानी अंदाज में मुस्कुराते हुए इस बात का उनको जवाब दिया गया, तुम तो पता डर नाल मेरी मुलाकात होती जुमे नूं, यानी जुमे वाले दिन आज मुलाकात होती है, लेकिन जो सियासी गुफ्तगू है, ये सवालों के जवाब हैं, ये सिर्फ जुमे के जुमे ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलते। और जो आपके साथ मुलाकात होगी जुमे को वो ज़रा ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। अब ये उन्होंने बात की मुस्कुराते हुए ज़ूमानी अंदाज में वो गुफ्तगू की है। उन्होंने गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है और वो बैठ गए तो गाड़ी रवाना हो गई। इसी दौरान जो साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक़ डार साहब, वो कुछ देर के बाद वो उतरते हैं सीढ़ियों से, रिपोर्टर्स उनको पकड़ लेते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब ये कह के गए हैं कि आपके साथ ज़रा तफसीली गुफ्तगू होनी है। तो वो नवाज शरीफ साहब के ज़हन में क्या चल रहा है इस वक्त के, वो उन्होंने तफसीली गुफ्तगू के क्या करनी है। और ये जो उन्होंने मुस्कुराते हुए ये बात पूछी है कि जनाब ये आपके साथ गुफ्तगू करनी है, तो इसके पीछे क्या कहानी है। डेफिनेटली जो पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी वतन वापसी के हवाले से कोई अनाउंसमेंट तो नहीं करने जा रहे। और जब ये ख्याल ज़हन में आता है तो फिर यकीनी तौर पर सवाल पैदा हो जाता है, और इसहाक़ डार साहब से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि इस सवाल का जवाब क्या देना है। लिहाजा वो सवाल इसहाक़ डार साहब से पूछा गया, तो इसहाक़ डार साहब ने उसके जवाब में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हमारा हर एक दिन पाकिस्तान में गुजरे, हम यहाँ पर क़याम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वापस जाएं। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की सेहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। नवाज शरीफ साहब की सेहत के मामलात पर हम किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी मशरूत है डॉक्टर्स की हदायत पर। डॉक्टर्स अगर उनको आज वतन वापस जाने की इजाज़त दे दें तो हम कल की फ़्लाइट के अंदर नवाज शरीफ साहब को बिठाएंगे और उनको वतन वापस ले जाएंगे। हम गैर ज़रूरी तौर पर इधर लंदन में क़याम नहीं करेंगे। इसके साथ कुछ ये जो भी रिसेंटली जो मामला चल रहे हैं तौहीन अदालत के, इमरान खान साहब के हवाले से, दहशतगर्दी, दीगर मुकदमात जिसके अंदर तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ वगैरह को तौहीन अदालत की सज़ाएँ भी दी गई थी, इस हवाले से जब इसहाक़ डार साहब से पूछा तो इसहाक़ डार साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान में अदालतों ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। यानी उनका ये कहना है कि हमारे साथ पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी की गई, हमें ना करदा गुनाहों की सज़ा दी गई। नवाज शरीफ साहब पर केस चलाया, पनामा में निकाल दिया अकामा पे। अब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस चलाया कि ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, बैरून मुल्क जायदादें बनाई गई, और नाअहल किया किस मामले पर, बेटे से तनख्वाह न लेने पर। और फिर उनका ये कहना था कि जनाब ये जो हमारे साथ जो इम्तियाज़ी सलूक किया गया है, ये इम्तियाज़ी सलूक का अब वक्त आ गया है कि इसका भी पाकिस्तानी कौम के सामने सूरत हाल वाज़ेह हो जाए कि जनाब किसके साथ इंसाफ हो रहा है
اور کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کس کو اس کی مرضی کا انصاف مل رہا ہے، کس کو وہ انصاف بھی نہیں مل رہا جو اس کا حق ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے یہاں پر جو انصاف کا ترازو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ بالکل ویسی ہی بات کی جیسے کچھ دن پہلے مریم صاحبہ نے کی کہ انصاف کا ترازو برابر نہیں ہے، یہ ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ تو جب وہ جھکا ہوا ہے انصاف کا ترازو تو پھر تو ان کا بقول اسحاق ڈار صاحب کے سوال پیدا ہوگا۔ جب یہ سوال پیدا ہوگا تو پھر اس کے اوپر بحث ہوگی۔ جب یہ بحث ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ جناب انصاف نے آخرکار یہ کنی کیوں پتنگ بازی لوری ہے نا، آپ کو پتہ ہے گڈیاں اڑانے بڑے شوقین ہیں، بعض دفعہ گڈیاں کنی مار دیتے ہیں، کنی، تو پھر دوسری طرف کنی باندھنی پڑتی ہے تاکہ جو پتنگ ہے وہ ذرا بیلنس ہو کے رہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انصاف پاکستان میں یہ کنی مار جاتا ہے، تو اس کی کنی کو باندھنا پڑے گا، یعنی انصاف کے ترازو کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ جب ہم بیلنسنگ فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو پھر نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہ بیلنسنگ فیکٹر کے اندر سارا کچھ معاملہ لپوٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے تنقید کی عمران خان صاحب پر، ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF کے معاملے پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزراء خزانہ نے حلف کا پاس نہیں رکھا، یعنی وہ چیزیں جو ان کے حلف کے اندر ہیں کہ میں سیاسی مفادات کو، ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر حاوی نہیں ہونے دوں گا، اپنے ذاتی مفادات کو، اپنے سیاسی مفادات کو ملک کے مفادات کے تابع رکھوں گا۔ تو انہوں نے اپنے اس حلف سے انہوں نے انحراف کیا، کیونکہ انہوں نے ایک طے شدہ معاملہ جس کے اوپر انہوں نے اپنی انٹینشنز ظاہر کر دی تھیں، MOU پر دستخط کر دیے تھے، اس کے باوجود انہوں نے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے خط لکھا، جس کا اظہار فواد چودھری صاحب بھی کر چکے ہیں، جس کا اظہار عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں۔ اب تو شوکت ترین کی جو کالیگس ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی اسی طرح اشارہ کریے کہ جناب یہ معاملات اتنے سیدھے، اتنے بیلنس نہیں ہیں جس طرح کی اس پر اظہار خیال کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تیمور جھگڑا صاحب ہیں اور محسن لغاری صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ جو بات کی گئی ہے یہ بالکل مناسب بات نہیں تھی، اور ان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے تھا کہ ان کے اس اقدام سے کہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ سال پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے 21 سے 22 ارب ڈالر درکار ہیں۔ اگر IMF معاہدے نہ کرتے تو حالات مشکل ہو جاتے۔ مشکل تو حالات ہیں، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ ہر گزرتا دن پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ IMF کی طرف سے آج ایک تفصیلی رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے، جس رپورٹ کے اندر جو اشارے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک اس وجہ سے کہ IMF نے پہلے تو اس بات کا بڑی کیٹیگوریکلی اظہار کیا کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ IMF کے معاملات خراب ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے اپنے اس رپورٹ کے اندر کہ عمران رجیم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ طے شدہ معاہدے سے انحراف کیا، معاہدے کو توڑا، جس کی وجہ سے یہ جو ایک سچویشن ہے وہ پاکستان پر جو طاری ہے، جس کی وجہ سے میرے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ ابھی زیادہ بہتر نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہر گزرتا دن تھوڑا سا خراب رہے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی کی شرح برقرار رہے گی، جس کے باعث ملک بھر میں مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ والی جو گھنٹی بجائی ہے نا IMF نے، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جناب یہ جو حکومت سوچ رہی تھی کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، IMF کی طرف سے پیسہ آ جائے گا، ورلڈ بینک کی طرف سے آ جائے گا، ADB کی طرف سے آ جائے گا، سعودی عربیہ کی طرف سے آ جائے گا، قطر کی طرف سے آ جائے گا، چائنا کی طرف سے آ جائے گا، متحدہ عرب امارات کی طرف سے آ جائے گا، تو ہمارے لیے کسی جگہ پر کوئی سکون پیدا ہو جائے گا۔ IMF نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے جو اس مرتبہ ہمارے ساتھ چیزیں طے کی ہیں اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ پر آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا، چاہے لوگوں کی ناک سے لکیریں نکل جائیں، چاہے حکومت کو جو ہے وہ جو مرضی کرنا پڑے، ان کو آخرکار آپ کو یہ معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہی پڑے گا۔ اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ یقینی طور پر جب لوگوں کے اوپر دباؤ بڑھے گا، جب لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی، جب ان کے لیے جو ہے 2 وقت کا روٹی وہ مشکل ہو جائے گی، ان کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جناب بجلی کے بل دیں یا ہم یہ جو ہے کھانا کھائیں،
جب ان دونوں کے درمیان وہ نہیں فیصلہ کر پائیں گے کہ جناب ہم نے جانا کس طرف ہے، تو پھر یقینی طور پر ملک کے اندر ایک ابتری کی سچویشن پیدا ہو جائے گی، ایک غصہ جو ہے لوگوں کے اندر وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب غصہ ڈیولپ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جلسوں سے ہوتا ہے، جلوسوں سے ہوتا ہے، مظاہروں سے ہوتا ہے، ٹائر جلتے ہیں، جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، بسوں کے شیشے ٹوٹتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹتے ہیں، ٹائر جلتے ہیں، گاڑیاں جلتی ہیں، موٹر سائیکل جلتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ نے پیسے تو لے لیے ہیں، لیکن پیسے ہم نے یوں آپ کے گلے پر انگوٹھا رکھ کے نکلوانے ہیں، لہٰذا یہ جو اس مرتبہ جو آپ نے پیرامیٹرز ہمارے ساتھ طے کیے ہیں، جو گائیڈ لائنز طے کی ہیں، جو آپ نے معاہدہ کیا ہے، اس پر لفظ بلفظ عمل ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کے ملک میں آگ لگ جائے، چاہے آپ کے ملک میں طوفان آ جائے، چاہے آپ کے لوگ آپ کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں، آپ کو کان سے پکڑ کر اقتدار سے نکال دیں، اس بات سے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب کل اپنا ایک خطاب کیا، اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تو ہمیں چھینک مارنے کے لیے بھی آئی ایم ایف سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ آئی ایم ایف نے صرف 1.17 بلین ڈالرز کے لیے ہماری ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں، ہمیں گھٹنوں کے بل نیچے بٹھا دیا۔ اتنی منتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں کی جتنی اب ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو سچویشن، اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے، حکومت اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی، تو آئی ایم ایف نے یہ رپورٹ جاری کر کے انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ایسا تاثر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر اور پرائمری بجٹ خسارے سمیت 5 اہداف پورے نہیں کیے، 3 کارکردگی اور 7 اسٹرکچرل شرائط بھی پوری نہیں کی گئیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رواں سال پاکستان میں شرح نمو 3.5%، جبکہ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 4.4% رہے گا۔ اب یہ والی وہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے اندر آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی وزیر خزانہ یہ چاہے گا کہ وہ زیادہ عرصہ بطور وزیر خزانہ کام کرے؟ اسے پتہ ہے کہ جناب یہ جو کام میں نے کرنا ہے، آخرکار لوگوں نے جب میں نے باہر نکلنا ہے مجھ پہ انڈے اور ٹماٹر مارنے ہیں، اس سے کم تو نہیں ہوگا، یا جوتے اچھالے جائیں گے، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بندہ جو سامنے آ کر بظاہر فیصلے کر رہا ہے، جس کو ابھی رپورٹ جاتی ہے، جس کے پاس سمری جاتی ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمتوں میں 16 روپے لیٹر کمی کر دی جائے، ٹھیک ہے، وہ 16 روپے لیٹر کمی کرنے کے بجائے اوگرا کی سمری، وہ کہتا ہے جناب 16 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے، اور وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے کمی نہیں کرنی، 2 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دو، اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو ہے اس کی شرح بڑھا دو۔ اب اس وقت پر لیٹر 37 روپے پی ڈی ایل جو ہے وہ ہم سے وصول کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب 300 یونٹ تک بجلی کے استعمال کے اوپر جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے اس کا بھی اعلان کیا۔ آج خرم دستگیر صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے 300 یونٹ کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وصول نہ کرنے کا، یہ اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ اکتوبر سے، یعنی جب موسم بدلنا شروع ہو جائے گا، اے سی بند ہو جائیں گے، پنکھے چلنا بند ہو جائیں گے، تو اس وقت جب بجلی کی کھپت آلریڈی کم ہو جاتی ہے، اس وقت یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم وصول نہیں کریں گے۔ بھائی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، بہت بڑا، یقینی طور پر اس سے بڑا احسان پاکستانی قوم پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بالکل آپ کے لیے بھی وہی فیصلہ ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں جانے والا ہوں کلیئرٹی کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی جب لوگوں نے آگے میرا گریبان پکڑنا ہے، میری گاڑی پہ انڈے ٹماٹر مارنے ہیں، میری جو چلی ملی نہیں بکے گی، تو میں کیا کروں گا؟ ڈیفینیٹلی جو پھر کوکومو تو بیچنا ہے نا، انہوں نے چلی ملی تو بیچنا ہے، کینڈی لینڈ تو بیچنا ہے۔ اب اگر وہ نہیں کریں گے یہ سب کچھ، تو لوگوں کا غصہ تو انہی چیزوں پر نکلے گا نا، بائیکاٹ کر دیں گے، بائیکاٹ چلی ملی، بائیکاٹ کوکومو، میں اس قسم کا، یا کینڈی بسکٹ، وہ اس قسم کی چیزیں کریں گے نا۔ تو جب یہ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر ان کو اس کا نقصان ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی نکل رہا ہوں۔ اور کراچی کے اندر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل صاحب نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی حکومت کے پاس تو 13 ماہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب بھی اس معاملے پر تتے ہیں، اسحاق ڈار بھی تتا ہوا پڑا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے لیے تو آپ نے سیاست کے دروازے بند کر دیے۔ مریم نواز صاحبہ جن کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ انہوں نے یہ جو 9 حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے، جہاں پر عمران خان صاحب ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، جس پر پولنگ ہونی ہے 25 سپٹمبر کو، اور مریم صاحبہ کو کہا کہ آپ اس کی جو ہے وہ انتخابی مہم چلائیں۔ مریم صاحبہ نے ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا جی میں نہیں چلا سکتی۔ اس صورتحال میں جب لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، جب بجلی کے بلوں نے ان کی مت مار دیا ہے، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی جگہ پہ مظاہرہ ہوتا ہے، لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں، لیسکو آفس کے گھیراؤ ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر میں لوگوں سے ووٹ مانگنے جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے اس وقت تک میں ووٹ مانگنے نہیں جاؤں گی۔ وہ نہیں گئیں، نہیں گئیں۔
تو مفتاح اسماعیل صاحب کو اس ساری صورتحال کا اندازہ ہے نا کہ جناب یہ ہر گزرتا دن مشکلات میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، اور جب ہر گزرتا دن اس طرح کی مشکلات میں اضافہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی پاپولیرٹی سے پیچھے ہٹتی چلی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جو پاور ٹلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج سے 4 ماہ پہلے جو اپوزیشن تھی، نون لیگ تھی، اس کی پاپولیرٹی کا گراف کدھر تھا اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا گراف کدھر تھا. اب یہ بالکل چیزیں سوئچ ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی اوپر چلی گئی ہے، حکمران اتحاد نیچے آ گیا، مسلم لیگ نون نیچے آ گئی. اور یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا پاپولیرٹی گراف نیچے آ جائے، کیونکہ اگر اس نے سخت فیصلے بھی کرنے ہیں تو وہ پبلک سپورٹ کے ساتھ ہی ممکن ہے. جب پبلک سپورٹ نہیں ہوگی تو اب جتنے مرضی مشکل فیصلے کریں اس کے اثرات نہیں آئیں گے، اس کے رزلٹس نہیں آئیں گے. لوگ آپ کو اس کی پولیٹیکل پرائس ادا کرنی پڑے گی، اور پولیٹیکل پرائس موجودہ حالات میں عمران خان صاحب جیسے کلٹ پولیٹیشینز کی موجودگی کے اندر یہ پولیٹیکل پرائس دینا مسلم لیگ نون کے لیے بہت بھاری پڑ سکتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.